काला जादू या जादू है क्या? देवी माता और देवी रानी और बंगाली बाबा हर किस्म का हमसे काम करवाए, रूठे वो को मनाए, इसमें सिफली एक होता है। जिसको आप काला जादू कह रहे हैं, ये शयातीन के नाम हैं। उसमें वो इस्तेमाल करते हैं शयातीन के नाम को को और को इनके नाम है। फिर ये नजस रहते हैं, पलीत रहते हैं, ये पाक नहीं रहते, ये तहारत भी नहीं करते, बहुत शराब ये पीते हैं, हर ऐब और हर गुनाह भी ये करते हैं। तो ये जो ख़वातीन आपस में कपड़ों की तब्दीली करती हैं, कपड़े किसी से लेके पहन लिए, अपने कपड़े किसी को दे दिए, दूसरी खातून पे वो बीमारी डालने के लिए सूद तलब किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की एक पॉडकास्ट जो है बड़ा हसास उन्वान जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये उन्वान हमारी और आपकी ज़िंदगी में बड़ा एग्जिस्ट करता है। हर किसी का यकीनन ज़िंदगी में कभी ना कभी इससे ताल्लुक़ ज़रूर रहा होगा। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इसकी वजह से कुछ परेशान हुए हैं, कुछ लोगों को इसकी वजह से राहत मिली, आराम मिले। और ये एक बड़ा हसास टॉपिक है, जादू, जिन्नात, काला जादू, काला इल्म। अल्लामा आगा जाफ़र अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह खुदा। अच्छा, क़िबला का तारुफ़ ये है कि क़िबला के अहबाब में और मुख्तलिफ़ उलमाए कराम जो हैं वो इनको रूहानी स्कॉलर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। एक वसी तजुर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने हमें वक्त दिया। काला जादू या जादू है क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, कुरान मजीद में सूरा यूनुस में और इसके अलावा सूरा एराफ में, सूरा ताहा में बाकायदा इस जादू का ज़िक्र है। ठीक है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी दुआओं में फरमाया करते थे, मेरे अल्लाह मुझे जादूगरों से महफूज रखना। अच्छा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या किस्सा जब आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं तो वो जो सामरी जादूगर हैं, बिल्कुल, जो फ़िरौन ने बुलाए थे बिल्कुल। और उन्होंने रस्सियों से सांप बना लिए थे, तो ये जादू था। ठीक है, तो जादू की एक हकीकत है, जादू एक इल्म है और गैर मुस्लिमों के पास ये बहुत बड़ा एक सहारा है। ठीक है। उनकी बहुत बड़ी एक धार से टेक है जादू। ये जो दीवारों पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है और अखबारात में इश्तहारात होते हैं, देवी माता और देवी रानी और बंगाली बाबा हर किस्म का हमसे काम करवाए, रूठे वो को मनाएं, आपकी शादी का मसला है, आपने किसी को बीमार करना है, बेरोज़गार करना है, परेशान करना है, तो इसके बड़े बड़े दफ्तर बने हुए हैं और कोई पाबंदी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब गैर मज़हब लोग बैठे हुए हैं और वो अपना धंधा कर रहे हैं। अच्छा। जी। अच्छा क़िबला, इसमें जो है वो जादू जैसे कि आपने बताया, इसमें सिफली एक होता है, काला जादू कहते हैं उसको मेरे ख़्याल है। और अच्छा जादू होता है वो किसी के हक़ में बेहतरी के लिए यकीनन होता है। उसके बारे में, सिफली के नहीं, बारे में देखिए, अच्छा जादू कोई भी नहीं, अच्छा, जादू बुरा ही है। तो जो जिस जादू से किसी मैं की अर्ज़ करता हूँ, ये जो काला इल्म है, जिसको आप काला जादू कह रहे हैं, ये शयातीन के नाम हैं। उसमें वो इस्तेमाल करते हैं शयातीन के नाम को, अबलीस को, हामान को और शदाद को, फ़िरौन को, इनके नाम है। फिर लात, मनात, उज़्ज़ा, जिनको हज पे हम पत्थर मारते हैं, संगरेज़े मारते हैं, इनके नाम है। और शयातीन का वसी एक इल्म है जो कि गैर मुस्लिमों के पास बहुत है और उस पे उनका यकीन भी है। तो वो इल्म पढ़ा जाता है, उस इल्म की कुछ अशआर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, अच्छा, तो वो है काला जादू, काला इल्म। और जो सफली है वो है कि ऐसे आमलीन जिन्होंने अमलियात के ज़रिए, अपने वज़ाइफ के ज़रिए जिन्नात को कंट्रोल किया हुआ है, बुरे अच्छा, जिन्नात को, शैतानी जिन्नात को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और वो उससे काम लेते हैं। उनके पास अगर कोई शख्स शिकायत लेके आता है और उसकी वो फ़ीस भी देता है, तो जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके लिए बंदिशें पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, उसको बीमार कर देना, उसको मौत के करीब ले जाना, ऐसा बीमारियों में मुब्तला कर देना, ये सफली इल्म है। और ये अमल ऐसे होते हैं, ये नजस रहते हैं, पलीत रहते हैं, ये पाक नहीं रहते। जी, ये तहारत भी नहीं करते, बाज़ अवत शराब ये पीते हैं, हर ऐब और हर गुनाह भी ये करते हैं।
یہ سفلی علم کے جو عامل ہیں، کیونکہ وہ جو شیطان ہے وہ ان سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کریں، شراب پئیں، زنا کریں اور جھوٹ بولیں، غیبت کریں، اپنے جسم کو، بدن کو نجس رکھیں، ناپاک رکھیں، اپنے لباس کو بھی یہ ناپاک رکھتے ہیں۔ بالکل انہوں نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہوگا، بالکل سفید لباس بھی اگر صاف ستھرا بھی پہنا ہوا ہوگا، مگر اس کو جا کر یہ واش روم میں تھوڑا سا نجس ضرور کریں گے، یا بغیر جان بوجھ کے؟ جی جی جان بوجھ کے، جب بغیر طہارت کے واش روم سے آ جائیں گے تاکہ وہ لباس نجس ہو جائے، ہم نجس رہیں۔ تو اس طرح پھر جنات بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ یہ نجس رہے گا اور گناہ گار جتنا زیادہ ہوگا، شیطان اتنی تیزی سے اس عامل کے کہنے پہ، اس عامل کے ذریعے وہ کام کرتی ہے۔ تو یہ جنات ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا جنات کو یہ کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ عاملین جنات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کی شرط ہوتی ہے، یہ جنات کی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بدن کو، جسم کو ایسا رکھنا ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے شرائط جو ہیں وہ طے کر لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ پابندیاں عائد کرتے ہیں، پھر وہ جنات جو ہیں ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ باقاعدہ جو انسان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ اسی طریقے جی سے بالکل، باتیں یہ کرتے اسی طرح بات کرتے ہیں، ہیں، ایک دوسرے کی آواز کو سن سکتے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہیں؟ اچھا، جی، یہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے یا اس کے لیے بھی کوئی پڑھائی؟ عملیات کرنے والے جب عمل کرتے ہیں، اس کی چیلا کشیاں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، وہ پرہیز کرتے ہیں، گوشت چھوڑ دیتے ہیں، انڈا چھوڑ دیتے ہیں، مچھلی چھوڑ دیتے ہیں، دودھ وغیرہ ان چیزوں حرام چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ حرام جو جانوروں کو گوشت کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں، جنات کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اچھا، یہ قبرستانوں میں عمل کرتے ہیں اور جنگلوں میں یہ عملیات کرتے ہیں، تو جنات کی یہ دعوت بھی کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، مثلا بڑے گوشت کا کلیجی کا حصہ لیا، جو کہ یہ اپنے کسٹمرز، کلائنٹ سے جی منگواتے جی ہیں، جی منگوا اور وہی لیتے ہوتا ہیں، ہے؟ جی بڑے گوشت کی کلیجی، تیلی وغیرہ اور گردے منگوا لیے، پھر یہ شراب جو ہوتی ہے وہ لیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر کے ایک تھال میں رکھ کے اس پہ شراب انڈیل کے پھر آگ جلا کے، آگ روشن کر کے عمل کرتے ہیں، پھر وہ جنات آتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کریں، تو پھر وہ جنات بڑی تیزی کے ساتھ ان کا کام کرتے ہیں۔ یہ خالی جنات کی دعوت کر کے یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی پڑھائی کر کے بھی ہوتا ہے؟ جو عامل بہت قابل ہے اس کو دعوت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ صرف پڑھائی سے اپنا کام کر لے؟ وہ بس 2-4 مرتبہ اسم پڑھتا ہے اور اس کا جو جن ہوتا ہے، شیطانی قوت ہوتی ہے، وہ حاضر ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے؟ بالکل غلام بن جاتا ہے، یہ بھی اس کا غلام بن جاتا ہے، عامل بھی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں دونوں شرائط طے کرتے ہیں جس سے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا، دونوں شرائط طے کرتے ہیں، دونوں کی پابندی ہوتی ہے آپس میں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ ایک چیز اس میں فرمائیے گا کہ علم جعفر ایک ہوتا ہے، وہ صحیح پروناؤنس کیا ہوتا ہے، علم جعفر یا علم جعفر؟ دیکھیے، یہ علم جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، لوگوں نے، ان پڑھ جہلوں نے اس کا نام بگاڑ دیا ہے اور اس کا نام رکھ دیا علم جعفر، علم جعفر، جبکہ یہ علم جعفر نہیں ہے، یہ علم جعفر ہے، جو علم جعفر ہے؟ علم جعفر ہے، یہ علم الاعداد اور جو حروف ابجد ہیں، اس میں الف بے پے تے جیم چے ہے، یہ جو حروف ہیں جو ہماری اردو زبان میں، فارسی زبان میں، عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی جمع تفریق کا علم ہے، اس کو علم جعفر کہتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیمار ہے، اگر یہ بیمار ہے تو اس کو کون سی بیماری ہے، یا اس کو جنات ہیں، یا اس کو سفلی علم ہے، یا کالا علم ہے، یا اس کا علاج کس ذریعے سے، کس طریقے سے کیا جائے، فلاں شخص جا رہا ہے، اس کو فتح حاصل ہوگی یا ناکامی ہوگی، عدالت میں مقدمہ جیت جائے گا یا نہیں جیتے گا، اس طرح کے کئی سوالات ہیں جو علم جعفر سے حل کیے جاتے ہیں، فلاں کی شادی اچھی رہے گی یا نہیں رہے گی، معلوم کیا جاتا ہے؟ معلوم کیا جا سکتا ہے، اولاد نرینہ پہلے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اچھا، جی جی، اس کی موت کب واقع ہوگی، یہ شادی قائم رہے گی یا طلاق ہوگی۔ علم جعفر سے یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر کسی کی اولاد پیدا ہونے والی ہو تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بیٹی ہے کہ بیٹا؟ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، یہ علم جعفر جو ہے وہ گمشدہ کے حوالے سے بتا دیتا ہے، اگر بچہ گم ہو جائے یا کوئی شخص اغوا ہو جائے یا گم ہو جائے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو علم جعفر کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے
کہ وہ شخص زندہ ہے یا مردہ ہے، کب تک آ جائے گا، رہائی ہوگی، ممکن ہے یا نہیں، اور یہ بالکل صحیح کئی سوالات ہیں۔ صحیح پتہ چل جاتا جی ہے۔ بالکل، امام کا علم ہے، اور معصوم کا علم بے ہے، شک اور اس امام کا علم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جنہوں نے دنیا کو 18,000 علوم دیے ہیں۔ 18,000 جی 18,000 علوم، اس وقت پوری دنیا پہ 25 یا 26 علوم ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں۔ بس۔ جی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18,000 علوم، آج کل کا پروفیسر لیکچرار تو ایک کتاب کھولتا ہے اور پھر اس کے عنوان پہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب امام مسجد نبوی میں علم دیا کرتے تھے تو امام کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوا کرتی تھی، صحیح، علم الوہیت تھا بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ آج یہ جتنا بھی علم ہے یہ مسجد نبوی کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروس کے ذریعے پھیلا ہے، اور پوری دنیا سے علم حاصل کرنے والے، ریسرچ کرنے والے وہاں پہ مسجد نبوی میں آتے تھے اور امام فرماتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ 18,000 علوم ہے، اور ان علوم کی ایک حقیقت ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تعالیٰ قبلہ۔ اچھا قبلہ، جنات میں بھی مسلم اور غیر مسلم جنات ہوتے ہیں، وجود جی ہیں میں کیا؟ عرض کروں کہ اللہ نے تو قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خِلِقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جن اور انسان کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب خلقت آدم سے پہلے بھی جنات کا وجود تھا، بلکہ پہلے تھے ہی جنات، ٹھیک ہے، اور خلقت آدم کے بعد بھی پھر جنات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ جاری رہا۔ اگر آپ نے مسلم جنات کی بات کی ہے تو مکہ معظمہ میں باقاعدہ ایک مسجد جن ہے، جس میں آ کر جنات جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر وادی جن ہے، مدینہ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور، اچھا قبلہ، میں آپ پہاڑوں کو کے یہاں میں درمیان۔ انٹرپٹ کروں گا، وہ استاقی معاف ہو، یہ جو آپ نے جس مسجد کا ذکر کیا ہے، اس مسجد میں جنات ہوتے ہیں، انسان بھی اس مسجد میں جاتے ہیں؟ جی انسان جاتے ہیں اس مسجد میں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان جب جاتے ہیں تو وہ جنات ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں؟ نہیں، نظر نہیں آتے، مگر وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے جن جو ہے، کوئی علامت ان کی ہوتی ہے، کوئی کچھ ایسی بات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ادھر یہ مخلوقات موجود ہیں؟ جی محسوس ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے محسوس، عام بالکل انسان کو بھی محسوس ہوتا ہے، آثار محسوس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو انسان ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، یعنی درود و سلام پڑھنے میں تیزی، قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے میں تیزی آ جاتی ہے، تھوڑی بے چینی یا کیا؟ بے چینی نہیں آتی، طبیعت تھوڑی سی، یہ جو سانس ہے تیز ہو جاتا ہے، اچھا، دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس طرح کی غیر کیفیت ہو معمولی جاتی ہے، کیفیت ہو جاتی غیر معمولی محسوس ہو جاتا ہے کہ جنات ہم سے گزرے ہیں، یا ہم سے مس ہو رہے ہیں، یا ہم جنات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ مسجد جن جو ہے کبھی بھی جنات سے خالی نہیں رہی، ہمہ وقت ہزاروں کی تعداد میں، حالانکہ چھوٹی سی مسجد ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس میں جن موجود ہوتے ہیں، صبح و شام ہر نماز میں، نماز کے ٹائم کے علاوہ بھی اس میں ہوتے ہیں، اور یہ سکڑ جاتے ہیں، جنات؟ چھوٹے ہو جاتے ہیں، چڑیا کی طرح ہو جاتے ہیں، پھیل بھی جاتے ہیں، اور پھر اتنا پھیل جاتے ہیں کہ ایک بلڈنگ سے بھی زیادہ پھیل جاتے ہیں۔ ان میں یہ بھی پاور اور طاقت ہے۔ ایک بس ہم آپ نے اس گفتگو کو جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل کر رہے ہیں، تو یہ جو خواتین آپس میں کپڑوں کی تبدیلی کرتی ہیں، کپڑے کسی سے لے کے پہن لیے، اپنے کپڑے کسی کو دے دیے، کسی سے ان کا کوئی میک اپ یا کنگا یا کچھ اس طرح کی چیزیں لے لیں، اس کو استعمال کر لیا کسی اور کی، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے کوئی چیز تحفے میں مل گئی؟ باقاعدہ طور پر کسی سے سوال کرنا کہ مجھے آپ کا یہ سوٹ بڑا پسند ہے، یہ سوٹ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے فلاں شادی پہ جانا ہے، ایسے ایک بہانہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیماری اتارنے کے لیے دوسری خاتون پہ وہ بیماری ڈالنے کے لیے سوٹ طلب کیا جاتا ہے، چادر طلب کی جاتی ہے، دوپٹہ طلب کیا جاتا ہے۔ خصوصاً یہ جو ایک بیماری ہے اٹھرا کہتے ہیں، جس کے بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں یا پیدا ہوتے ہی مر جائیں، صحیح، اس کی 18 قسمیں اس بیماری کی۔ اچھا، تو یہ اتارا کرنے کے لیے
کیا خواتین کرتی ہیں کہ اپنا کنگھا استعمال کر لیا اور دیکھا کہ وہ شادی بیاہ میں جہاں بھی اکٹھی ہیں، ارے میرا کنگھا تم یہ لے لو نا، تمہیں کنگھا چاہیے، وہ کسی کو بھی دے دیا، اوہو، ٹھیک ہے، ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. اور اسپیشل سوٹ طلب کرنا، سوٹ کو استعمال کر کے پھر واپس جا کے دینا، یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کو اس طرف ان کے جسم میں یا ان کی طرف داخل کر دیا. اور اس کے حوالے سے جو عاملین ہیں وہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل. یہ شیطانی عمل ہے، یہ روحانی و اسلامی عمل نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح صحیح. اچھا قبلہ، یہ جو جنات ہیں، کیونکہ ہم ٹاپک پہ ہی ہے، تو جنات جو ہے وہ ان کی کوئی مخصوص پسندیدہ غذا بھی ہوتی ہے، کوئی پسندیدہ خوراک بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے جنات آگ کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں؟ جی، اور خون چاٹتے ہیں، اللہ اکبر. اور ہڈی چوستے ہیں. انسانی خون یا جانوروں کا؟ جانوروں کا، حیوانوں کا، جانوروں کا یہ خون انسانوں کا؟ چاٹتے ہیں. انسانوں کا بھی؟ انسانوں کا خون بھی چاٹتے ہیں. اور یہ ہڈیاں جو ہیں ہم گھروں میں رکھ دیتے ہیں، کچن میں، جی جی، رات کھانا کھایا جو کھانے ہم کے نے رکھ دی، اور جنات آتے ہیں اور ان ہڈیوں کو چوستے ہیں، چاٹتے ہیں. اچھا. اچھا، ایک مجھے فرمان یاد آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو مت چوسا کرو، ہڈیوں کو مت چاٹا کرو، اس میں شیاطین کی، جنات کی غذا ہے. اور جو ہڈیاں چوستے ہیں کھانے کے دوران، چاٹتے ہیں، وہ بہت جوشیلے اور غصے والے ہوتے ہیں. اچھا. جی، اور فسادی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، اور ان میں جنون بھر جاتا ہے. کیوں؟ وہ جنات جو ہیں وہ ان میں یہ مرض مبتلا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری غذا کھائی ہوئی ہے. ان سے کوئی بدلہ بھی لیتے ہیں؟ جی، یہ چھوٹا سا بدلہ تو نہیں ہے، ان کی جان پہ کوئی یہ جان پہ نہیں، یہ ان کو ہر وقت جوشیلا رکھنا، غصے میں رکھنا، ان کو ہر وقت ہیپر رکھنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان لوگوں کا لڑنا جھگڑنا، گھر میں، باہر، مارکیٹ میں، دفتر میں. تو یہ چھوٹی بیماری تو نہیں، مزاج میں تو تبدیلی یہ آنا. ان کے لیے ہے جو ہڈیاں چوستے ہیں، جو ہڈیاں چاٹتے ہیں. اس لیے امام نے فرمایا کہ رات کو اپنے دسترخوان سے جب ہڈیاں اٹھاؤ تو ان کو باہر پھینک دو، گھر سے باہر. گھر پھینک دو. جو لوگ یہ انڈا استعمال کیا اور اس کا چھلکا اور یہ ہڈیاں دسترخوان سے اٹھائیں اور کچن میں رکھ دی، تو ان کے گھروں میں جنات رات کو آتے ہیں، اور پھر وہ اکثر آتے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ہڈیاں چھوڑیں گے ان کو کچن میں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چھوڑیں گے اور وہ چاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور اگر آپ ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں تو پھر یہ عمل نہیں ہو سکتا. اچھا، وہ ڈسٹ بن وہ جی، ہو جو اگر کچن میں رات کو صفائی کر کے نہیں سوئیں گے، نحوست بھی ہے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اور جنات اس گھر میں بسیرا بھی کریں گے. کہتے ہیں کہ پانی کے برتنوں کو ڈھک کے رکھ دو، اور جو کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو پلٹ کے رکھ دو، الٹا کر کے رکھ دو. اس میں بھی کوئی دھو حقیقت کے ہے؟ رات کو دھو کے رکھتے ہیں. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم بڑے سہل ہو گئے ہیں، نفیس ہو گئے ہیں، خام خام. اس نفاست کی وجہ سے ہمارے یہاں بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. تو رات کو برتنوں کو دھو کے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے یہ وقت دیا. اور اگر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ جتنی بھی خواتین یا حضرات کوئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ پریشان ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر، بیماری کے حوالے سے ہو، ذہنی ہو، جسمانی بیماری ہو، کیسی بھی ہو، اس کے حوالے سے اگر وہ صحیح عامل کا، صحیح علامہ کا کو منتخب نہ کر سکیں، اس میں کوئی کوتاہی رہ جائے، وہ خود کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کیا خود ہی کون سا عمل کر سکتے ہیں کہ ان کی اس بیماری کو، اس پریشانی کو وقتی طور پہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے؟ اس کے لیے کوئی اگر آپ دعا بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں. دیکھیے، بغیر عامل کے، بغیر عالم کے اگر وہ خود پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کا مداوع ہوگا، حل ہوگا، مگر مکمل طور پہ جان کی خلاصی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آیت الکرسی ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. چاروں کو ایک مرتبہ. صحیح ہے. اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے 206 مرتبہ یا جبارو پڑھا جائے. 206 مرتبہ 206 کس مرتبہ حالت میں؟ باوضو پڑھیں، ٹھیک ہے. اور پانی پر پڑھ کے پانی پی لیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ پہ دم کر لیں. یہ صحیح. روزانہ کریں. مگر یہ ہے کہ اگر بہت بڑا مرض ہو
تو کسی عامل سے ضرور رجوع کریں، وہ عامل آپ کا علاج کرے، کیونکہ انہوں نے عملیات کی ہوتی ہیں، اس پہ مشق کی ہوتی ہے، اس پہ محنت کی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کا مرض ہے، کس کنڈیشن کا مرض ہے اور یہ کیسے جانا ہے۔ اگر خود انسان بڑے مرض کا علاج کرے گا تو وہ مبتلا ہو جائے گا۔ صحیح ہے، جنات میں ہے تو جنات سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے گا؟ ممکن نہیں ہے یا مشکل بہت ناممکن ہے۔ ہے، ٹھیک ہے، یا اس پہ بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سختیاں ہیں، صحیح تو بڑا مشکل ہے خود علاج کرنا، صحیح، کسی عامل سے علاج کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، لندن میں ایک پاکستانی خاتون تھیں، تو ان پہ جن عاشق تھا، اچھا، جی، اور وہ جن اس کے بال کھینچتا تھا آ کے ان خاتون کے خاتون کے، اور کہتا تھا اس سے طلاق لو، اپنے شوہر سے؟ ہاں، اور مجھ سے شادی کرو، میں تمہیں لے جاؤں گا، اور سونے کے محل ہوں گے، سونے کے بیڈ ہوں گے، سونے کی کرسیاں ہوں گی، آپ کی رعایا ہوگی، آپ کی حکومت ہوگی۔ تو وہ بتایا نہیں کرتی تھی اپنے شوہر کو، ٹھیک ہے، اس نے اپنی ساس کو بتایا تھا۔ ساس بہت اچھی تھی، وہ اس سے پیار کرتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا علاج کروائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لڑکی کی والدہ کو بھی معلوم تھا، صحیح ہے، تو بہت علاج کروایا، بہت کہیں جگہ سے علاج کروایا، بہت دور دور تک وہ گئے بیچارے، مجھ سے رابطہ ہوا۔ ایک عجیب واقعہ آپ سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک تو پہلا واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک سالگرہ پہ جانا تھا، ٹھیک ہے، وہ خاتون تیار ہوگی، لباس پہن لیا، اب جب اس نے زیور پہننا تھا تو وہ سیف الماری کھولی تو وہ زیور نہیں ہے، غائب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ ادھر سے تلاش کیا، ادھر سے تلاش کیا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ تو شوہر اس کا بہت ناراض ہوا صحیح، کہ وہاں پہ میری ناک کٹ جائے گی، سب نے زیور پہنا ہوگا اور آپ زیور کے بغیر جا رہی ہیں۔ خیر وہ چلے گی سالگرہ پہ، تو واپس آئے تو سو گئی۔ جب سو گئی تو صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ جن شیطان حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا رات تلاش کر رہی تھی زیور، زیور تو تمہارے سرہانے پڑا ہے۔ دیکھا تو تحقیق نیچے زیور۔ اس نے کہا کیوں تنگ کرتے ہو؟ کہا نا میں تم سے شادی کروں گا، طلاق لے لو۔ بہت پریشان۔ ایک اور واقعہ ہوا اسی کے ساتھ کہ ایک دن شوہر نے فون کیا کہ گھر پہ کیا تیار کیا سادن والا کھانا کیا تیار کیا ہے۔ وہ بینک میں تھے تو کہا ماش کی دال۔ کہا رے ماش کی دال تو میری کمزوری ہے، تو میری پسند ہے، میں تو آ رہا ہوں۔ کہا چاہیے وہ آگے، اور اس نے چپاتی بنانا شروع کی، تو وہ جو برتن جس میں دال ماش تھی وہ خالی اور دھلا ہوا، پانی کے قطرے سے گر۔ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہے جن اور کہتا ہے کھلاؤ اس کو دال ماش۔ بڑی پیاری بنائی تھی دال ماش بھائی، حالانکہ اس جن کی غذا نہیں، اس نے جا کے پھینک دی، برتن دھو کے رکھ دیا۔ اب اس شخص کے سامنے وہ جو فریج میں رکھا ہوا کھانا تھا وہ گرم کیا، وہ رکھا چپاتی، اس نے کہا دال ماش کہاں ہے؟ وہ غصے میں آ گیا، وہ غصے میں آیا تو اس خاتون نے کہا میں نے مذاق کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بغیر ہی وہ چلے گئے، ناراض ہو گئے۔ شوہر اس کا؟ ہاں، تو جن نے کہا کہ آپ شادی کرو۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ لمبے بال تھے، اس کے بال کھینچ کھینچ کے اس لڑکی کے چھوٹے بال کر دیے تھے۔ ان کا میں نے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے علاج کیا تھا، ابھی صحیح ہے وہ؟ الحمدللہ۔ انہوں نے پھر علاج کیا، میں نے ایک عمل بتایا تھا کہ پانی کے ٹپ میں پیر رکھیں اور کرسی پہ بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھیں، تو وہ پہلے دن وہ جو پانی تھا وہ خون بن گیا تھا۔ خون بن گیا تھا؟ جی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی وہ پانی تو خون بن گیا۔ میں نے کہا عمل جاری رکھیں۔ دوسرے دن وہ گدلا پانی بن گیا تھا، جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے۔ میں نے کہا عمل جاری رکھیں، تو انہوں نے عمل کیا، تو الحمدللہ آج وہ جنات سے آزاد ہیں۔ وہ جو جن تھا وہ آبی تھا، یعنی وہ پانی کا شوقین پانی تھا، کا سمندری جن تھا وہ۔ سمندری جن تھا وہ۔ اور الحمدللہ عمل کیا جائے جو آپ نے سوال کیا ہے تو یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، مگر بہت بڑا مرض ہو تو اس کے لیے عمل سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت دیا۔ آج کی پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھی، اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے ان باکس میں جائیے گا، کیور پاکستان کے پیج پہ جائیے گا، ان باکس میں جائیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اس عنوان سے ریلیٹ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور وہ کرنا باقی رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلی پوڈ کاسٹ بھی
ان سوالوں کو کمپلیٹ کریں گے، ان سوالوں سے پوچھیں گے، علامہ صاحب سے پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس میں سے اگر آپ بھی کوئی سوالات بتانا چاہتے ہیں تو کیور پاکستان کے پیج پہ ہمیں ان باکس کریں، اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔